बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस्लामाबाद कचहरी पर जो कल हमला हुआ उस पर आज पूरा मुल्क सोगवार था। आज मुल्क भर में वकला ने हड़ताल की, सोग मनाया और एक तरफ इस्लामाबाद कचहरी पर हमले की वजह से पूरा मुल्क सोगवार था, दूसरी तरफ आज फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी है उसका इजलास हुआ। बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस इजलास में फैसला हुआ कि मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के अमल को जारी रखेगी, लेकिन कुछ मुसद्दक़ा ज़राए ने हमें यह बताया है कि कमेटी के इजलास में इसके एक अहम रुकन मेजर रिटायर्ड आमिर ने वज़ीर आज़म से कहा कि अब इस मुज़ाकराती कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है और इस कमेटी को अब ख़त्म कर देना चाहिए। इसकी वज़ीर आज़म ने उन्होंने तरदीद नहीं की, उन्होंने इस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया और लगता यह है कि मुज़ाकराती कमेटी के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अभी चंद दिन में हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल बहुत अहम है, आज पूरा मुल्क ये सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान जो कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आए दिन हमले होते हैं, इस मुल्क के कैपिटल इस्लामाबाद को कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने एक सेफ सिटी करार दिया था और अपनी ही वजारत दाखिला की जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की रिपोर्ट थी उसको झुटला दिया था। और लेकिन जो दहशत गर्द हैं उन्होंने वज़ीर दाखिला के दावे को गलत साबित करने के लिए इस्लामाबाद के बिल्कुल वस्त में एक हमला किया और इस हमले की 26 फरवरी को दहशत गर्दों को इंस्ट्रक्शन जारी की गई और हुकूमत को इस बात का पता था और हुकूमत को यह भी पता था कि दहशत गर्द इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये जो हमला है इसको नहीं रोका जा सका। और अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमला आवर 2 थे, 3 थे या 12 थे। हुकूमती ज़राए कहते हैं कि हमलावर 2 थे, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि हमलावरों की तादाद 3 थी, लेकिन जो वहाँ पे वकला हैं जिन्होंने इस हमले को अपनी आंखों से देखा वो कहते हैं कि हमला आवरों की तादाद जो है वो 10 से भी ज़्यादा थी। अब कौन सही है कौन गलत, और ये पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल है और कैपिटल में होने वाले हमले के जो अरकान हैं, जो हमलावर हैं, उनकी तादाद का पता नहीं चल रहा। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया कियानी साहब, और जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन इस्लामाबाद से, और जनाब असद उमर साहब जो कि इस्लामाबाद के उस हलके से MNA हैं जहां पर कि ये हमला हुआ। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बात करने से पहले ज़रा हम देखते हैं कि जो वकला बरादरी है वो जगह इस्लामाबाद कचहरी जहां पर यह हमला हुआ कल, वहां पे वकला जो हैं वो क्या बता रहे हैं आपको। देखिए सबूक सैयद की रिपोर्ट। मार्च की सुबह दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद के वस्त में वाक़े F8 मरकज का इंतखाब किया, जो एयर हेडक्वार्टर, नेवल कॉम्प्लेक्स, एयर यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी समेत कई हाई प्रोफाइल शख्सियात की रिहाइश गाहों और सफारत खानों से सिर्फ 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर वाक़े है। मेरे साथ 2 पुलिस वाले थे, एक सब इंस्पेक्टर था, एक ASI था। मैंने उनको कहा कि आप फायर करें, तो उन्होंने कहा जी अगर हम फायर करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि दहशतगर्द हमारी तरफ आएंगे। मैंने कहा जी ये पिस्टल आपने फिर किस लिए रखा हुआ है, ये खिलौना है, फिर कब आप इस्तेमाल करेंगे। पुलिस वाले जो थे उनको देखते रहे, कुछ लोगों ने उन पुलिस वालों को कहा ये सामने जा रहे हैं, आप इन पे फायर क्यों नहीं करते। वो कहते हैं मैं इजाजत नहीं, और कुछ की गन्स जो थी वो भी डमी थी। ये नाअहली है वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की। मुसल्लह अफराद ने कचहरी पर हमले से पहले मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की, कई मकामात पर क्रॉस का निशान लगाकर फायरिंग के लिए पॉइंट बनाए, कार्रवाई के लिए जदीद हथियारों से लैस अफराद को तयशुदा मकामात तक पहुँचाया गया, जजों और वकला को निशाना बनाकर कत्ल किया, असलहा फेंका और लोगों में घुस कर फरार हो गए। ये कम से कम जो है ना 1 दर्जन लोगों का काम है, इससे ज्यादा इससे कम के लोग नहीं हैं ये। और फिर वो किस चीज पे आए हैं, किस चीज पे गए हैं, इतना असला लेके आए हैं, किस तरह से इतना असला लाया जा सकता है। तो और फिर ये देखिए मार्किंग भी हुई है बाज़ जगहों पे। दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल होने वाले अफराद की तदफीन कर दी गई है, लेकिन इस्लामाबाद कचहरी में इंसानी खून के धब्बों की वजह से फिजा सोगवार है। अगर कानून के ये पासदार अगर हिफाजत में नहीं है, जज हिफाजत में नहीं है, तो फिर मेरे जैसा गरीब आदमी मेरा क्या बनेगा।
اسلام آباد کے حساس ترین علاقے میں دہشت گردوں نے کارروائی کر کے نہ صرف اپنا وجود ثابت کیا ہے بلکہ وزیر داخلہ کی جانب سے فل پروف سیکورٹی کے انتظامات کے داموں کی کلی بھی کھول دی ہے۔ کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ سبوق سید، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ جی، یہ تھی سبوق سید کی رپورٹ۔ محسن اختر کیانی صاحب، آپ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور جو ایک نوجوان وکیل شہید ہوئی فضا طارق ملک، وہ آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی، آپ کے ساتھ انٹرنشپ کر رہی تھی، تو آپ کو کیا بتایا وکلا نے؟ حملہ آوروں کی تعداد کتنی تھی؟ ڈفرینٹ اس پہ اسٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا جب فضا کو گولیاں لگیں، تو اس کے ساتھ جو ہماری دوسری ایسوسیٹس موجود تھیں مدیحہ، ان کی مجھے کال آئی کہ میرے سامنے ایک آدمی جو ہے چادر میں وہ فائرنگ کر رہا ہے اور اس کی گولی مجھے لگ گئی ہے۔ یہ جج صاحب کے چیمبر میں تھی، اور وہ جو فضا تھی وہ کورٹ روم میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کال کے بعد، کیونکہ وہ جو ینگ لائر تھی وہ بیچاری فرسٹ ٹائم تھا، اس کا فرسٹ ڈے تھا، وہ یہ فضا کا فرسٹ ڈے تھا؟ نہیں، فضا کا نہیں، فضا آلموسٹ 2.5 منتھ سے کام کر رہی تھی۔ اچھا، مدیحہ کا فرسٹ ڈے تھا، اس لیے اس کی اورینٹیشن نہیں تھی کہ وہ کس جگہ پہ ہے۔ ہم اس کو خود میں اندر لوکیٹ کرنے کے لیے گیا تاکہ وہ لوکیٹ ہو سکے، لیکن وہ چیمبر کے اندر تھی، اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن جتنی سٹیٹمنٹس ہم نے وہاں ریکنسائل کی ہیں، اور جس سائٹ پہ میں تھا، میں اس سائٹ سے انٹر ہوا تھا جہاں پہ نادرا کا آفس موجود ہے اور سیشن کورٹ کا پرانی جو بلڈنگ ہے، وہاں سے انٹر ہوا تھا۔ اس سائٹ سے اگر آپ جائیں تو، اور جتنے کراس ریفرنس چیک کیے گئے ہیں، اس میں تعداد 2 ڈفرینٹ گروپس ریفر کرتے ہیں لائرز کی، جتنی سٹیٹمنٹس ہم نے لی ہیں۔ ایک گروپ وہ تھا جس نے اٹیک اوپن کیا، میاں اظہر ندیم صاحب کی کورٹ کے سامنے اٹیک ہوا، سٹارٹ وہاں سے ہوا۔ دے آر 2 آرمڈ پرسن، اور ان کی فائرنگ سے سب سے پہلے یہ فضا کی ڈیتھ ہوئی، اس کے ساتھ میرے جونیئر کلرک کی ڈیتھ ہوئی، اس کے ساتھ 2 جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے اور ان کے ساتھ جو سٹاف کا آدمی تھا، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک ایڈوکیٹ تھے عاصم مختار، جو اس وقت بڑے کرٹیکل ہیں، ان کو انجریز ہوئیں۔ ہمارے 2 اور کلرکس تھے، بشیر صاحب، ان کو انجریز ہوئیں۔ یہ ایک ہی جگہ پہ اٹیک میں 6 لوگ انجرڈ ہوئے۔ یہ ٹیم آگے گئی ہے، یہی دونوں دہشت گردوں کی، جبکہ دوسری ٹیم دوسری سائڈ پہ تھی، اس سائڈ پہ نہیں تھی۔ اچھا، ایک اور ٹیم بھی تھی؟ دوسری ٹیم، کیونکہ یہ فائرنگ کے 2 الگ الگ انسیڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ کورٹ کے سینٹرل لوکیشن پلیس پہ جاتے ہیں، وہ چیمبر ٹو چیمبر، اس کے بعد پہلے وہ بار روم میں واجد گیلانی ہال میں جا کے فائرنگ کرتے ہیں، اور وہ فائرنگ ایریل اور انڈسکریمنیٹ فائرنگ، اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک گرنیڈ تھرو کیا ہے، وہاں پہ سارے لوگ لیٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ چیمبر ٹو چیمبر، کیونکہ فرسٹ فیز میں لوگ نکلے ہیں وہاں سے کورٹ سے باہر، سیکنڈ فیز میں انہوں نے ایک ایک چیمبر کو کھول کر یا دروازوں کو لاتیں مار کر، جو اندر سے بھی بند تھے ان کو لاتیں ماری، جن کے شیشے تھے ان کو شیشے توڑ کے انہوں نے اندر فائرنگ کی، اور وہ چیمبر ٹو چیمبر چلتے رہے۔ یہ الگ انسیڈنٹس ہیں، اور جو دوسری سائڈ پہ جو کورٹ پہ اٹیک ہوا سکندر صاحب کی کورٹ پہ، وہ ڈفرینٹ فیز ہے۔ ان میں سے ایک دہشت گرد پھر سبسیکوینٹلی اس کونے پہ جا کے بلو ہوا ہے جہاں پہ ہارون صاحب ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے، ان کا چیمبر ہے، اور ہارون رشید صاحب، ان کے چیمبر کے سامنے جو بلو آدمی ہوا ہے وہ ہارون رشید صاحب تو ہارون رشید صاحب اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ وہاں پہ بلو ہوا ہے۔ وہ جو بلو ہوا ہے، ہی از دی اونلی مین who has received firearm injury by the police، اور پولیس کے ٹوٹل 2 لوگ تھے، جو میری ذاتی انفارمیشن ہے، ہم نے جو ویریفائی کیا ہے۔ لیکن وزیر داخلہ صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ 47 تھے۔ نہیں، 47 تو وہ کہتے ہیں جن کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ، 66 میں سے 47 پریزنٹ تھے جن کی ڈیوٹیز رجسٹر پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے صرف 2 کو دیکھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف تھانہ مارگلہ کا ایک وہ انسپیکٹر جو تھا، اور اس کے ساتھ ایک سیولین کپڑوں میں ایک آدمی تھا آرمڈ، جو اس کا سپاہی وغیرہ تھا۔ دیز آر دی اونلی 2 persons جن کو دیکھا گیا۔ اچھا، آپ کے جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی انہوں نے ہماری رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ 12 لوگ تھے، آپ اس کو بائے کریں گے؟ میں 12 لوگ تو میں کیلکولیٹ نہیں کر سکا جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، بٹ دے آر اپروکسیمیٹلی 5+، اس سے لیس نہیں تھے۔ 2 ٹیمیں الگ الگ تھیں دہشت گردوں کی۔ جی، طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں 5 کم از کم 5+، کامران مرتضیٰ صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ کہتے ہیں 12، چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں 2 یا 3، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ 1984 میں
میں نے میٹرک کیا اور بالکل اس اسکول سے، فیڈرل گورنمنٹ کا اسکول ہے FIT 3، جو اس کچہری جہاں یہ افسوسناک واقعہ ہوا جو بہت ہی قابل مذمت ہے، وہ بالکل اس کے ساتھ تھا میرا اسکول. اس وقت اس کچہری کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر ایک کونے سے کھڑا ہو کے دوسرے کونے پہ آپ آواز دیں تو وہ آواز بھی جاتی تھی اور سی تھرو تھا، آپ دیکھ بھی سکتے تھے، اتنی کشادگی تھی. اس وقت وہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو 20 فٹ کے فاصلے پہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. اتنے زیادہ چیمبرز بن چکے ہیں، اتنا رش ہو چکا ہے، اتنی تنگ گلیاں بن چکی ہیں. جو ہماری رپورٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو ہماری ابتدائی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، اس کے مطابق 2 لوگ، اور یہ جس طرف فٹ بال گراؤنڈ ہے اس طرف سے یہ داخل ہوئے اور داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. خاص طور پہ عدالتوں کو، وکلاء کے چیمبرز کو ٹارگٹ کیا. جو وہاں پہ کلائنٹس تھے انہیں یہ سائٹ پہ کرتے گئے، اور خاص ان کا ہدف جو تھا وہ ججز اور وکلاء حضرات تھے. پولیس کی 47 کی نفری وہاں پہ موجود تھی، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ اتنی تنگ گلیوں میں شاید انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہو سکا. میں کوئی پولیس کا دفاع نہیں کر رہا، جہاں جس کی غفلت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ بہرحال انہیں اس طرح کی مزاحمت، کسی نے غفلت کا مظاہرہ کیا ویسے؟ میں عرض کرتا ہوں جی کہ جس طرح کی مزاحمت کا سامنا ان دہشت گردوں کو ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو سکا. لیکن کسی یہ پولیس بات والے کے بیان ہے. خلاف کارروائی تو نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں 1 دن گزرا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ 1 پولیس والا شہید ہوا ہے، 2 زخمی ہوئے ہیں، اور یہ بات بالکل ثابت ہے، اور کیانی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک دہشت گرد پولیس کی گولی سے گرا، اور گرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بلو کیا. وہ کریٹر اور گڑھا وہاں موجود ہے. دوسرا جو ہے اس نے ہوا میں اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا. کچھ پولیس والے جو ہیں وہ ججز کو بھی ایویکویٹ کرتے رہے، ورنہ آپ دیکھیں جتنی بڑی تعداد میں وہاں ججز ہیں، میں تو صحیح تعداد نہیں، لیکن کم از کم میرا خیال ہے 20 سے زیادہ ججز جو ہیں وہ اس کورٹ میں کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے ایک کی شہادت ہونا، باقیوں کو پولیس نے ایویکویٹ بھی کیا. اور اس کے علاوہ بھی پولیس وہاں پہ، چونکہ وہاں پہ عدالتیں ہیں، ہر طرح کے ملزم وہاں پہ پیش ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی اضافی پولیس بھی وہاں پہ آتی ہے، لہٰذا پولیس یقیناً اس سے زیادہ ہوگی. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا جی کہ جس انداز سے یہ لوگ آئے، جس انداز سے انہوں نے کارروائی کی، جب وہ مارکنگ کر رہے تھے تو کسی نے روکا نہیں ان کو؟ نہیں، دیکھیں 9:07 پہ پہلا جو وائرلیس میسج ہے وہ پولیس کو وصول ہوا کہ اس طرح کی فائرنگ، ورنہ سب سے پہلے جب انہوں نے ہوائی فائرنگ کی تو یہی سمجھا گیا کہ شاید کچھ آپس میں گروپس ہیں جو لڑتے رہتے ہیں. اس سے پہلے کچہری میں ایسے واقعات متعدد ہو چکے ہیں، لیکن جب پیدر پہ یہ فائرنگ کا سلسلہ ہوا تو 9:07 پہ پہلا وائرلیس میسج گیا، اور 9:35 پہ ہمارے جو DIG آپریشنز ہیں ڈاکٹر اعظم تیموری صاحب، وہ اپنے کمانڈرز کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. ان کی فوٹیج بھی آپ کی TV پہ موجود ہے، لہٰذا ریسپانس یقیناً گیا. لیکن بہرحال جتنی تیزی سے انہوں نے کارروائی کی، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بہت قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو جتنی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بہت ساری جانوں کو محفوظ رکھا ہے جی، کیونکہ بہت بڑا یہ سانحہ ہو سکتا تھا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی بھی کوشش اس سے پہلے ان دنوں میں رہی ہے، کچھ نہ کچھ کوشش ضرور ہے اس میں ان واقعات کو روکنے اور اس کے سدباب کے لیے. یہ اسد عمر صاحب آپ کا حلقہ ہے، یقیناً آپ کی بھی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی. محسن اختر کیانی صاحب پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، یہ درست کہہ رہے ہیں یا طارق فضل چودھری صاحب درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہاں پہ جب میں گیا تھا زخمیوں سے ملاقات کی ہاسپٹل میں، باقی کافی وکلاء بھی سے بھی ملاقات ہوئی جو عینی شاہد تھے وہاں پہ. 2-3 چیزیں تو تقریباً تمام لوگ بول رہے تھے نا. ایک تو یہ کہ جیسے ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی بتایا کہ 9:07 پہ تو وائرلیس میسج چلا گیا، 9:35 پہ پہنچے تو 28 منٹ تو یہ ہو گئے، اور اس سے پہلے جیسے یہ کہہ رہے ہیں فائرنگ ہو رہی تھی. تو زیادہ تر لوگوں نے جو مجھے ٹائم کا بھی دیا، ظاہر ہے اتنے حالات کے اندر کوئی گھڑی تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، 30 سے 40 منٹ کی بات تقریباً سب لوگوں نے کی. 30 سے 40 منٹ فائرنگ ہوتی رہی جب تک پولیس نہیں پہنچی تھی وہاں پہ. دوسری جو چیز جس کا سب نے ذکر کیا وہ یہ بات بھی تھی کہ لوگ تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے. نمبر اس کا بتانا مشکل ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا پارلیمان میں جو چودھری نثار نے کہا 2 تھے یا 3 تھے، لگتا یہ ہے کہ اس سے زیادہ تھے، لیکن میرے خیال میں وہ اتنی اہم بات نہیں. جو اصل بات ہے جس کا جواب کسی کے پاس، دیکھیں پاکستان کے اس وقت حالات بہت خراب ہیں، تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا مشکل ہے، یہاں تک تو ہم سمجھتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب کو کہ ایسی بھی وہ تنگ گلیاں نہیں ہیں کہ 35 سے 40 منٹ گولیاں چلتی رہیں چیمبرز کے اندر جا اور یہ سب نے یہ کہا ہے کہ وہ چن کے انہوں نے لائرز کو اور ججز کو الگ کیا ہے، انہوں نے دروازے توڑ کے کھڑکیاں توڑ کے اندر گئے. 35 سے 40 منٹ یہ ہوتا رہے.
وہاں سے شاید 5 منٹ بھی نہیں ہے جو آپ کی تھانہ ہے. خود کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ کے 47 پولیس آفیسر آن ڈیوٹی تھے. اگر یہ مکمل ریاست کے فیلئر نہیں ہے تو پھر اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگی. تو ہمیں یہ نہیں ہم چاہتے کہ ہم حکومت کے اوپر یا کوئی سیاسی پارٹی کے اوپر تنقید کر دیں, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سیاست کی وجہ سے ہم جو حقائق ہیں ان کو نہ سامنے دیکھ سکیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس ایشو کے اوپر میرے خیال میں بالکل سیاست نہیں ہوتی. کل بہت تنقید ہوئی چودھری نثار کی اس بات کے اوپر کہ پچھلے ہفتے یہ کہا گیا تھا, سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ جی اسلام آباد انتہائی غیر محفوظ ہے, اور اگلے دن چودھری نثار نے کہا کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہر ہے. میں نے تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ کہا کہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وزیر داخلہ کیوں کہہ رہے تھے. وہ شاید نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے اندر خوف اور ہراس پھیلے. تو میں سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, لیکن اگر کوئی بھی ہمیں حکومت میں آ کے کل یہ بتائے گا کہ جو ہوا ہے اس میں ریاست نے عوام کی اور لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو اس کو کرنا چاہیے یا اس کا شائبہ بھی کیا ہے, تو یہ مانا نہیں جا سکتا. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, یہ تو کل جو وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, وزیر داخلہ بھی موجود تھے, وزیر دفاع بھی موجود تھے, اور بھی لوگ موجود تھے, اس اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ جی یہ جو 26 فروری کو کال انٹرسیپٹ کی گئی تھی ان دہشت گردوں کو, 26 فروری کو کہا گیا تھا کہ آپ نے حملہ کرنا ہے, تو 26 فروری کو پتا تھا حکومت کو کہ یہ آ چکے ہیں, 5 دن میں انہوں نے پلان بنا کے امپلیمنٹ کر دیا. تو آپ اتنا تو مانیں نا کہ یہ غفلت تو ہوئی ہے اور کمزوری بھی ہوئی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی اور پولیس کی بھی. میر صاحب, جس آپ انٹیلیجنس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ یقیناً صحیح ہے, لیکن میں آپ کی انفارمیشن یقیناً آپ کو پتہ ہوگا, عوام کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس انفارمیشن کے وصول ہونے کے بعد پچھلے 3 دنوں میں 7 لوگ اسلام آباد کے گرد و نواح سے گرفتار کیے گئے. اور یہ جو واقعہ ہوا اس کے پس منظر میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ شاید ان 7 لوگوں کی گرفتاری, جو کہ بڑے اہم لوگ ہیں اور ان کی پلاننگ بھی ابھی تحقیقات کے بعد سامنے آ رہی ہے, بڑے خطرناک ان کے عزائم تھے, شاید اس کے رد عمل میں یہ واقعہ ہوا ہو. اس پہلو پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کے بعد ہم بیٹھے رہے ہیں یا ہم انتظار کرتے رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو. بالکل اس کا رد عمل ہوا ہے اور وہ بندے جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اچھا, اب آپ کا کیا خیال ہے محسن اختر کیانی صاحب کہ پیشگی اطلاع کے باوجود حکومت حملے کو نہیں روک سکی؟ ٹیکنیکلی جو یہ بات ایڈمٹ کر رہے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر ایڈمٹ کر رہے ہیں, اور تو کوئی بات نہیں کر رہے. اگر ان کے پاس انفارمیشن تھی, 7 لوگ انہوں نے پہلے پکڑ بھی لیے, تو وزیر داخلہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کچہری کا کیا حال ہے. کسی قسم کی سرویلنس نہیں تھی, کسی قسم کے کیمرے نہیں تھے, کوئی سیکیورٹی کارڈن نہیں تھا. انفارچونیٹ پرابلم یہ ہے کہ میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مطلب چیز شیئر کر لیتا ہوں کہ 9:01-2 پہ میں اس پلیس پہ موجود تھا جہاں سے یہ انسیڈنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, اور 9:46 کے درمیان, یعنی کہ پورے 46 منٹس اگر آپ سیکوینس دیکھیں, سب سے پہلے جو لوگ پہنچے وہ میڈیا کے لوگ تھے. سیکنڈ نمبر پر 15 سے 20 منٹ کے بعد ایمبولینسز پہنچی, اور سب سے آخر 9:46 پہ وہ اینٹی ٹیررسٹ والے لوگ پہنچے. میں نے خود جو نادرا کی پارکنگ میں جو گاڑی پہنچی وہ 9:46 پہ پہنچی. جس پولیس کانسٹیبل کی شہادت کی بات کرتے ہیں, اللہ اس کی مغفرت کرے, ریاض کی, وہ تھانہ مارگلا کا تعمیلیہ تھا. ہی از ناٹ این آرمڈ گائے جو وہاں جا کے کوئی ٹیررسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا. وہ جو کورٹ کے سمنز اور وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا تھا. پرابلم یہ ہے کہ 7 لوگ پکڑ لیے, آپ کو اطلاع بھی مل گئی, پوری انتظامیہ ہمارے ساتھ پہلے بیٹھتی تھی. اسی F8 میں آئی جی آفس تھا, اسی میں چیف کمشنر آفس تھا, ڈی سی آفس تھے, وہ سارے اپنے کمپلیکس میں شفٹ ہو گئے. ڈسٹرکٹ کورٹس کو بے یارو مددگار چھوڑ گئے. جب موجود تھے تو رینجرز بھی اپوائنٹڈ تھی, ایلیٹ والے بھی اپوائنٹڈ تھے. اب تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, وہاں تو لوگوں کے پاس صرف جھاڑو اٹھائے ہوئے تھے میرے حساب سے. وہ ڈمی ویپنز جو نہ چلتے تھے نہ وہ چلانے کی ول رکھتے تھے. یہ انفارچونیٹ پارٹ ہے. جتنے لائرز نے منتیں کی پولیس والوں کی جو وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کورٹس کی ڈیوٹیز کے ساتھ تھے, ان لوگوں نے اپنے ویپن چلانے سے انکار کیا. میجورٹی کے ویپن استعمال نہیں ہو سکتے تھے. وہ صرف دکھانے کے لیے پولیس کی ڈیوٹی جو ججز کے ساتھ کر رہے تھے وہ لوگ تھے. دیٹس آل. اچھا, یہ میں بتا دوں ذرا ناظرین آپ کو کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ کل حملہ ہوا, یہاں پہ 13 جولائی 2007 کو بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا, اور اس میں بھی بہت سے وکلا اور سیاسی کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے.
اور یہ کوئی پہلی دفعہ کسی کورٹ پر حملہ نہیں ہوا. اس سے پہلے 17 فروری 2007 کو کوئٹہ کی ڈسٹرکٹ کورٹس پر خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ایک سینئر سول جج سمیت 17 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. 19 جون 2010 کو کراچی سٹی کورٹ میں پولیس پر ہینڈ گرینیڈوں سے حملہ کیا گیا اور فائرنگ کر کے کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے گئے. 18 مارچ 2013 کو پشاور جوڈیشل کمپلیکس پر خودکش حملہ ہوا اور جس میں 4 لوگ شہید ہوئے اور ایک خاتون جج سمیت 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. اور 26 جون 2013 کو کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر کے قافلے پہ حملہ ہوا جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. اچھا تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ججز پر اور کورٹس پر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے طارق فضل چودھری صاحب کہ پہلے بھی اسی کورٹ پر حملہ ہو چکا تھا اور جب یہاں پہ ایس ایس پی کا آفس تھا, آئی جی کا آفس تھا, تو یہاں پہ سیکورٹی بہت سخت تھی, تو ابھی وہاں پہ ہر جگہ پہ رینجرز ہے تو وہاں پہ رینجرز تو ہونی چاہیے تھی. میر صاحب یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ رینجرز کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی یا ہو سکتی تھی, اور اس سے بھی بہت سارے اسلام آباد میں دیگر بھی حساس مقامات ہیں یقیناً. لیکن میں یہ عرض کر دوں جی کہ جتنی یہ سینسٹیو جگہ ہے اس سے زیادہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہم نے جس پولیس ڈپلائمنٹ کی بات کی ہے, ہارٹ آف دا سٹی از اے سافٹ ٹارگٹ. بالکل سافٹ ٹارگٹ ہے. میں یہ بات ہارٹ آف دا سٹی, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ ذرا اس کی دیکھیں. جب بھی کوشش کی گئی کہ اس کو چاروں طرف سے کارڈن کرنے کی, کیانی صاحب بیٹھے ہیں, اس کی اندرونی طور پہ بھی مخالفت کی گئی کہ نہیں اس کو آپ کارڈن نہیں کر سکتے, اس میں انٹری اور ایگزٹ کے پوائنٹ اتنے زیادہ ہیں, ہر طرف سے یہ کھلا ہوا پوائنٹ ہے. پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں. میرے بھائی نے کہا کیانی صاحب نے جناب یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے, ایک واقعے سے آپ گورنمنٹ کا فیلئر اس کو آپ قرار نہیں دے سکتے. میں صرف آپ کو 1 منٹ لوں گا. اسد عمر صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی اور ہم یقیناً اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر اور دیگر جتنے بھی قومی سلامتی کے امور ہیں ان کے اوپر سیاست نہیں ہو رہی, اپوزیشن سیاست نہیں کر رہی. لیکن بلا جواز جو تنقید ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ قومی سلامتی کی واضح ایک پالیسی ہم نے ایوان میں پیش کی ہے, مسلط نہیں کی. پھر وزیر داخلہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے تجاویز مانگی ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ کی مشاورت سے. اور میں نے کہا سیاست نہیں, لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھیں, اسی اسلام آباد میں ایک گورنر کا قتل ہوتا ہے, ایک وزیر کا قتل ہوتا ہے, ایک وزیر پہ جان لیوا حملہ ہوتا ہے جس میں وہ اللہ کے فضل سے بچ جاتے ہیں, میریٹ پہ حملہ ہوتا ہے, ایمبیسیز پہ حملے ہوتے ہیں, فارنرز مارے جاتے ہیں, لیکن کوئی حکومت کا فیلئر نہیں ہے. اس ایک واقعے کو آپ حکومت کا فیلئر نہیں کہہ سکتے. آپ ذرا اس زمانے کے ہمارے پروگرام نکال کے دیکھیں. نہیں میں اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں میر صاحب کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سنگل گن مین جو ہیں امریکہ جیسے شہر میں ملک میں ان کے میجر سٹیز میں 20-25 لوگوں کو مار دیتے ہیں, حکومت کا فیلئر نہیں ہوتا. ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. میں کوئی اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں جناب کہ نہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ یا ہماری حکومت اس سے بہتر انداز سے کارروائی ہو سکتی تھی, ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی لیکن آخری جملہ یہ ہے, آخری جملہ میر صاحب اس میں یہ ہے کہ واقعات میں یقیناً کمی آئی ہے. جس انداز سے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو ہم الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں, جو انیشیٹو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہلی دفعہ پاکستان میں لی ہے, 14 سال کا گن 8 مہینوں میں صاف نہیں ہو سکتا. لیکن جو انیشیٹو ہم لے رہے ہیں یہ ماضی میں نہیں لیے گئے, اللہ کے فضل سے اس کے رزلٹس آ رہے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ. طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے دور میں اسلام آباد میں بہت سے واقعات ہوئے, گورنر قتل ہو گیا, تو وہ فیلئر کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ پیپلز پارٹی نے جو کیا اس کا انعام پیپلز پارٹی کو انتخابات میں لوگوں نے دے دیا, اور اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ناکامیوں کی آڑ لے کے تو اپنی جو ناکامیاں اس کو چھپا نہیں سکتی. اور رحمان ملک صاحب جو ہیں ان پر ہم بھی بہت تنقید کرتے ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ رحمان ملک صاحب کی منسٹری نے کسی واقعے کے بارے میں یا کسی ایونٹ کے بارے میں ایک رپورٹ دی اور پھر اگلے دن رحمان ملک صاحب نے اپنی منسٹری کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ غلط کہتی ہے, اور چند دن کے بعد وزیر داخلہ صاحب خود غلط ثابت ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوا کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.